अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 195 और 196 की तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान तवज्जो से सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 195। आयत नंबर 195 में बताया जा रहा है वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, और ख़र्च करो अल्लाह के रास्ते में। ये सारी जंग की बात होते होते एकदम सदक़े पे बात आ गई। ये क्या है? ये सारी, इसके पहले क्या थी? जंग की बात हो रही थी ना, तो ये सारी जंग की बात होते होते किस चीज़ पे आ गई? कि सदक़े के पे बात आ गई कि अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया करो। ये कभी भी किसी भी हाल में ना भूलने वाला सबक है। ये क्या है? ये किसी भी हाल में ना भूलने वाला सबक है। कहीं भी मत भूलो। फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, यानी अल्लाह की इताअत के कामों में, अल्लाह के दीन की खिदमत में। और फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? वला तुल्कू बिअयदीकुम, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुकत, और अपने हाथ के साथ खुद को हलाकत में ना डालो। और अपने हाथों के साथ खुद को क्या करो? हलाकत में, परेशानी में ना डालो। और फिर यहाँ पे क्या है? तहलुकात से क्या मुराद है? यहाँ पे है ना, तहलुकात से क्या मुराद है? हलाकत में ना डालो खुद को, कि जब तुम खर्च करने के मौके पर खर्च नहीं करोगे तो खुद को नुकसान से बचा नहीं सकोगे। खर्च करने के मौके पर अगर तुम खर्च ही नहीं करोगे तो क्या करोगे? खुद को नुकसान से नहीं बचा सकोगे। जब कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि खर्च करो, तो फिर हमें करना चाहिए। किसका हुक्म है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, खर्च करो अल्लाह के रास्ते में। तो और यहाँ पे मसलन जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद के मौके पर, दीन की तबलीग में अगर खर्च नहीं करोगे तो नतीजा क्या होगा? कि अगर तुम अपने जो है ना अपने अफकार को, अपने दीन को दूसरे जो है ना दूसरे ताबा नहीं पहुंचाओगे, दूसरे तक नहीं पहुंचाओगे, तो नतीजे में वो अपने जो है ना अपने अफकार को तुम्हारे अंदर क्या है? ले आएंगे। तो दुनिया और आखिरत क्या है? दोनों ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करना, खुद को हलाकत में डालना है। क्या है? खुद को हलाकत में डालना है। यहाँ पे क्या बताया जाता है इस आयत में? वअहसिन, और तुम एहसान करो, अच्छा करो। और क्या करो? तुम एहसान करो, अच्छा करो। अल्लाह की इबादत में भी एहसान के दर्जे पर, और बंदों से मामला करते हुए भी, हत्ता के जानवरों से भी मामला करते हुए भी क्या है? एहसान करो। यानी कि अल्लाह की इबादत के मामले में एहसान क्या है? अल्लाह की इबादत के मामले में एहसान क्या है? कि इस तरह इबादत करो तुम गोया तुम उसको देख रहे हो। अगर ये जो है ना कैफियत ना हो कि अल्लाह नज़र आए, फिर ये याद रखो कि वो तुम्हें देखता ही है। ये एहसान का दर्जा है। ये क्या है? एहसान का दर्जा है। अगर हम कोई भी इबादत करें या कोई भी काम करें, नेकी का हो या बुराई का हो, कि हमें इमेजिन करना चाहिए कि हमें अल्लाह देख रहा है। अगर मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, जैसे हम नमाज में खड़े होते हैं तो हम क्या, अगर ध्यान से पढ़ते हैं नमाजें, तो ऐसा महसूस होता है ना कि अल्लाह हमारे सामने, हम उनसे बातें कर रहे हैं। तो उसी तरह से हमें इसे इमेजिन करके पढ़ेंगे तो क्या है? फिर हम इधर उधर भटकेंगे नहीं, और अल्लाह हमें देख रहा है। जो हम भी काम कर रहे हैं ना, वो क्या अल्लाह देख रहा है। तो बंदों के साथ एहसान क्या है? ये क्या हो गया? ये अल्लाह के साथ एहसान का मामला हो गया। अल्लाह की इबादत के मामले में एहसान की बात हो गई। फिर बंदों के साथ एहसान क्या है? कि जब वो तुम्हारे साथ अच्छा ना करे तो तुम उनके साथ अच्छा करो। देखिए, इस्लाम कितनी खूबसूरत सी बात बताता है कि हम अभी क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से क्या करते हैं कि अगर हमारे साथ कोई अच्छा करता है तो उसके साथ ही अच्छा करते हैं। अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम उसके लिए बुरा, मतलब करने तो दूर, सोचते भी नहीं है उसके बारे में हम अच्छा, ठीक है ना, बुरा ही सोचते हैं अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है। लेकिन इस्लाम हमें कौन सी खूबसूरत सी बात बता रहा है कि जब वो तुम्हारे साथ अच्छा ना करे तो तुम उनके साथ अच्छा करो। तो जो तुम पर जुल्म करे तो तुम उनको माफ़ करो, और जो तुम पे खर्च ना करे तुम उन पे खर्च करो। सुभान अल्लाह। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जिसको मतलब अल्लाह की मोहब्बत होती है और जो अल्लाह के जो है ना बताए हुए तरीके पर चलना चाहता है ना, तो वो ज़रूर इन सब बातों में उसे लगता है कि नहीं, मैं तो अल्लाह
کے خاطر کر رہا ہوں کام، میں انسانوں کے لیے کر ہی نہیں رہا ہوں، میں اللہ کے خاطر، اللہ کو پسند ہے نا، یہ اللہ کے خاطر میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین. اب یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ لائن آ گئی، ان اللہ یحب المحسنین. حقیقتاً کیا ہے؟ اللہ سے محبت رکھتا ہے. کیا ہے؟ یقیناً اللہ کیا ہے؟ اللہ تم سے محبت رکھتا ہے. اللہ یعنی کہ اب یہاں صرف کیا بتایا جاتا ہے کہ بے شک اللہ محبت رکھتا ہے کس سے؟ احسان کرنے والوں سے. تو اب یہاں صرف حکم نہیں بتایا، یہاں کہ شوق بھی دلایا جا رہا ہے، کیونکہ جب پتہ چلے کہ میرے اس کام پر اللہ کی محبت مجھے ملے گی تو میرے لیے وہ کیا ہے؟ کام کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جائے گا. ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ ہم سب کے لیے کام کرنا آسان، کی اللہ کو پسند ہے، اسے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ بھی آسان کا معاملہ ہم سب کے ساتھ کرے گا. تو آپ دیکھیے کہ انسان جو بھی مال جو ہے نا کماتا ہے، اسے وہ کیا کرتا ہے؟ کہاں خرچ کرتا ہے؟ زیادہ تر اپنی اولاد پہ، پھر اپنی ذات پہ، پھر اپنے گھر پہ، خود پہ، یعنی کہ اپنی ذاتی فائدانے کے لیے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنے اوپر خرچ کرو یا پھر اپنے بال بچوں پر خرچ کرو. حکم کیا ہے؟ کیا کرو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ اپنی ذات پہ خرچ کرنے کا فائدہ صرف اپنی ذات کو پہنچتا ہے. لیکن جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو دوسرے لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، تو اس کا فائدہ ان کو بھی پہنچتا ہے اور آپ کو بھی پہنچتا ہے. آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ اگر آپ اپنے والدین پر خرچ کریں گے یا پھر اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں گے تو کیا فائدہ ہو؟ ایگزامپل جیسے اب کیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں تو کیا فائدہ ہو کہ ان کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں نا. جسے کوئی آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے یا کہ آپ کو بہت سخت ضرورت ہے، اور سخت ضرورت پہ اگر کسی نے آپ کو اس وقت مطلب 5 روپے کی بھی مدد کر دی نا، تو وہ آپ کے لیے بہت بڑا اماؤنٹ ہوگا. بھلے ہی سامنے والے کے لیے 5 روپیز ہے، لیکن آپ کے لیے وہ نا 5000 کی، مطلب 5000 کی ایگزامپل کے طور پہ 5 روپے جیسے ایگزامپل کے طور پہ جیسے 5000 کسی نے کی تو آپ کو 5 لاکھ روپیہ لگے گا، کیونکہ آپ کی جو ہے نا ایک دم ایٹ اے ٹائم ضرورت کو اس نے پوری کر دی. ٹھیک ہے نا. تو یہی ہوتا ہے احسان کرنا، اس کو بولتے ہیں احسان کرنا. تو پھر اس کا پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ تعلقات کی، پھر اس کے بارے میں آپ کبھی اچھا مطلب برا سوچ ہی نہیں سکتے. پھر آپ کے کیا دل نرم ہو جاتے، پھر اس کے لیے دل میں محبت پیدا ہو جاتی کہ اس انسان نے میری اس وقت پہ مدد کی تھی. ٹھیک ہے نا. تو اچھا ہوتا ہے، تو ان کی ضروریات پوری ہوتی ہے، ان کی تکلیف جب دور ہوتی ہے تو آپ کے دل کو کیا سکون حاصل ہوتا ہے. جب ہم کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے نا کہ ہاں ہم نے کسی کی مدد کر دی، ہمارے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے. جب آپ اپنے ماں باپ پر خرچ کرتے ہیں تو آپ کو خوشی نہیں ہوتی. کتنی خوشی ہوتی ہے نا، خوشی ہوتی ہے. یہ خوشی کیا ہے؟ انسان کو کیا ہے؟ خرید کے کہیں سے لا سکتا ہے. یعنی کہ بازار میں کوئی دکان ہے یعنی کہ خوشی کے کہ وہاں سے ہم ذرا خوشی خرید لی جائے، نہیں ہے نا. تو ہمیں اچھے کام کر کے پھر خوشی ہوتی ہے. جیسے ہم ماں باپ پہ خرچ کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. کتنے کرسٹلز کیا ہے، ڈیکوریشن کے سامان، پیسز، اور پھر کیا ہے ایکسپینسو لوگ خریدتے ہیں ہر چیز، ڈیکوریشن کی چیزیں، لیکن رکھ کے بھی ان کو وہ کیا خوشی حاصل نہیں ہوتی جو کسی کو دینے میں، کسی کو مدد کرنے میں آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے. اور خاص طور پر اگر وہ دین کے فائدے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، کرنا ہو، تو جب دین پھیلے گا، دین عام ہوگا، اور پھر کیا ہے لوگوں کے اخلاق کیا ہے سنوریں گے، لوگوں کی کیا ہے، لوگوں کے اندر سچائی آئے گی اور لوگوں کے کیا ہے بیہیویئر میں تبدیلی ہوگی. تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کی پوری سوسائٹی کے اندر خوبصورتی آئے گی، ہر جگہ پیس ہوگا، امن ہوگا، چین ہوگا. اگر سارے لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں تو کتنا امن ہو جائے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی وقت ہو سکتا ہے ان کو جب اللہ کی جو ہے نا معرفت ہو، ان کو اللہ کی محبت ہو، ان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو، ان کو اللہ سے محبت ہو. کیونکہ بات اگر تقوی کی ہے تو تقوی سے کیا ہے، تقوی سے کیا ہے فلاح ہے، یعنی کہ تقوی سے کیا ہے کامیابی ہے. تو لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر ہے، دین کا پتہ ہی نہیں، کوئی کیا ہے نا شوری نہیں ہے. وہ جو کچھ کرتے ہیں صرف دنیاوی فائدے کے لیے کرتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہے کہ ہر کوئی کیا ہے خود غرض ہے، ہر کوئی اپنی ذات میں مگن ہے. سب کی جو ہے نا
क्या थ्योरी क्या है कि हमें इंडिविजुअलेशन मतलब माई सेल्फ, मैं मेरा नतीजा क्या है कि कोई कर रहा है तो कोई तकलीफ में हो और हमें किसी की परवाह नहीं, हमें अपने ही चक्कर में क्या है, अपने ही चक्कर में है। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अगर नहीं करोगे, बुखल करोगे यानी कि कंजूसी करोगे, तो इस रास्ते में क्या है नहीं दोगे, तो अपने आप को खुद अपने हाथों से हलाकत होना ही होना है, यानी कि नुकसान होना ही होना है। अगर दीन के लिए खर्च करोगे, इंसान खुद को कैसे हलाकत में फेंकता है, इंसान क्या है खुद को हलाकत पे कैसे फेंकता है। जैसे कहा ना कि अपने आपको खुद को हलाकत में ना फेंको। कैसे? कोई अपने आप को आग में फेंक दे, कोई अपने आप को पानी में फेंक दे तो डूब के मरे। ये है खुद को हलाकत में फेंकना। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जाता है, तुल्कू का मायना क्या है कि थ्रो, यानी कि डू नॉट थ्रो योर सेल्फ, यानी कि विथ योर ओन हैंड्स। यानी कितनी शदीद बात है कि अगर आप महसूस करें एक तरफ के अपने किसी बच्चे को क्या है उठा के फेंकना और ये कि एक अपने आप से खुद क्या है कूद जाना, ये नुकसान बताया जा रहा है कि अगर तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करोगे तो ये क्या है ऐसा है कि जैसा तुमने अपने आप को खुद किसी क्या है गड्ढे में क्या है फेंक दिया, खुद कूद पड़े आग में। लेकिन हम सब क्या है गौर करें कि जितनी भी हमारे एक हफ्ते के जैसे आमदनी होती है तो एक महीने की होती है, या फिर उसमें से कितने हम लोग क्या है कितने हम परसेंट क्या है हम दीन की तरफ, दीन की तबलीग की तरफ, दीन की क्या है किताबों के क्या है डिस्ट्रीब्यूशन या फिर दीनी इदारों के सपोर्ट में खर्च करते हैं। नहीं करते हैं ना। हमें अपना यहाँ पे क्या है जायज़ा लेना है। तो हमारे क्या है हमारे बजट का कितना परसेंट हिस्सा किसी इस्लामिक क्या है कॉज के लिए इस्तेमाल होता है कि उससे लोगों के लिए क्या है खैर पहुँचे, लोगों के लिए फ़ायदा ही होगा ना। जब दीन इंसान के अंदर आता है ना तो इंसान के अंदर वो इंसानियत पैदा हो जाती है। फिर वो किसी से ना तो गुस्सा होता है, ना तो किसी ने कुछ बुरा कर दिया तो उसके बारे में सोचता है, नहीं उसने किया वो उसका अमल है, हमें अपना अच्छा करना है। क्योंकि अल्लाह ने कहा है ना कि मैं सच बोलने वालों के साथ हूँ, मैं खर्च करने वालों के साथ हूँ। वो भी क्या है इन्फाक क्या है खर्च करना तो बताया गया है कि वालिदैन के साथ करो, हर जगह बताया गया अक़रबीन के साथ करो, रिश्तेदारों के साथ करो, मिस्कीन के साथ करो। लेकिन अभी यहाँ क्या दीन के रास्ते पे भी खर्च करने के बाद किसी से खैर फूटेगी ना कि अगर हम दीन के कामों में जैसे कि कहीं तबलीग करने जाए तो हमें टिकट करानी है या फिर लोगों के लिए बुक्स मुहैया कराना है या फिर जो भी उनके फ़ायदे की जो जहाँ जिस चीज़ की जैसी ज़रूरत है हम उसको पूरा करते हैं, तो क्या होगा कि वहाँ पर दीन फैलेगा, फिर वहाँ पर समझ आएगी, कुरान का इल्म फैलेगा। तो फिर कुरान हमेशा ही आपको मोटिवेशन सिखाता है। कुरान का एक सोने का, उठने का, बैठने का, जागने का, हर चीज़ का तरीका आपको बताया गया है। कुरान में हर चीज़ की क्या है इल्म दिया गया है आपको। तो इस्तेमाल और क्या है तो क्या है खैर पहुँचेगी। और फिर अनफिकू जमा का सेगा है, यानी कि हम सब पर यह हुक्म क्या है लागू होता है कि अगर औरत का अपना पर्सनल पैसा है तो उसमें से क्या है दीन के लिए हम क्या है खर्च कर सकते हैं। लेकिन क्या है अमूमी तौर पर हम लोग का रवैया क्या है दीन के मामले में कि जिनको फ़ायदा हो सकता है वो उठा लो और बाकी तो जिम्मेदारी चंद लोगों की है। हमें क्या ऐसा लगता है ना जैसे हमने दीन सीखा बस हमने सीख लिया ना, ऐसा भी बहुत सारे लोग होते हैं हमने सीख लिया ना बहुत बड़ा काम किया, लेकिन नहीं। लेकिन और लोग जो होते हैं वो क्या सोचते हैं कि हमने सीख लिया ना तो इतनी अच्छी बात है दूसरों तक भी शेयर करें ताकि वो भी क्या है अल्लाह के रास्ते पे चल पड़े और अल्लाह के करीब हो जाए, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बन जाए, ताकि अल्लाह सुब्हान ताला उनको भी ना जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके लिए भी जन्नत का रास्ता आसान कर दे। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है मुस्बत सोच चाहिए, अच्छी सोच चाहिए, अच्छी सोच वाले लोग चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अपना फ़ायदा देखे और दूसरे का ना देखे। तो क्या है ये क्या है हमें अपनी इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तो इंतज़ामिया खुद जहाँ से मर्जी पूरा करे और उसका नतीजा क्या होता है कि क्या है प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती, फिर हम क्या है ब्लेम करते हैं। यानी कि किसी मस्जिद में क्या होता है जाओ तो बहुत गंदी होती है, क्योंकि वो क्या है सफाई कैसे करें सफाई के वक्त तो घर चले जाते हैं, हम खुद भी चले जाते हैं और किसी से
کروائی ہے تو پھر پیسے چاہیے، وہ بھی نہیں ہم دینا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہے، ہم کس کو بلیم کر رہے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے نا صحیح ارینجمنٹ نہیں ہے تو ہم کس سے بلیم کرتے ہیں کہ اپنے آپ ہی پہ کر رہے ہیں نا، کہ اگر نقصان ہو رہا ہے تو اپنا ہی ہو رہا ہے نا، کہ کیا ہے کرسچن لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے جگہ کیا ہے وقف کرتے ہیں، اور تو وہ لوگ اپنی جو ہے نا اپنی طرف سے وقت کو کیا ہے ڈیوائڈ کر کے رکھتے ہیں، کہ کچھ حصہ 5-6 مہینے جاب کرتے ہیں، جیسے کچھ حصہ کیا کرتے ہیں 5-6 مہینے ہم جاب کرتے ہیں، جب ان کے پیسے بن جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے ادارے کے لیے کام کرتے ہیں، ان پیسوں سے پھر جب ان کو ضرورت ہوتی ہے پھر جب پکڑ لیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر جاب پکڑ لیتے ہیں، جب ان کے پیسے کی ضرورت ہے، جیسے پیسہ کما لیا اور اس کو پھر اللہ کے راستے پہ خرچ کیا، ادارے میں خرچ کیا، کتنا اچھی سوچ ہے نا، ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، مطلب دور تک نہیں سوچ سکتے ہم، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کی کتنی اچھی سوچ ہے الحمدللہ۔ تو پھر یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر وہ کیا کرتے ہیں، جب پیسے خرچ ہو گئے تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر سے جاب وہ کیا کرتے ہیں پکڑ لیتے ہیں، تو ہم میں سے تو ایسا کچھ کبھی سوچتا بھی نہیں کہ میں خود کماؤں اور اپنی ذاتی پیسے دین میں کیا ہے لگاؤں، اور کبھی ایک جگہ جاؤں تو کبھی دوسری جگہ جاؤں۔ پھر ہم سب کیا کہتے ہیں، شادیوں پر خوب خرچ کرتے ہیں، ہم کہاں کرتے ہیں، ہر جہاں پہ منع کیا گیا، کیونکہ شادی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ مطلب جتنا سادہ ہوتا ہے اس میں اتنی برکت ہوتی ہے، جتنی سادگی سے، کیونکہ ہم سب کو اسلام میں بتایا گیا کہ ہمیں صرف نکاح امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آپ مسجد میں کر لیجئے، لڑکیوں پہ دباؤ نہ ڈالیں، لڑکی کے گھر والوں پہ دباؤ نہ ڈالیں کہ ہم اتنے براتی لے کر جاتے، شادیوں میں ہم دکھاوا کرتے، ریاکاری کے اتنا سب کچھ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم وہی کرتے ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، حتیٰ کہ میت میں بھی خوب خرچ کرتے ہیں، ہر چیز پر ہم خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے اندر شعور نہیں کہ جو فی سبیل اللہ، جو کیا ہے پیورلی اللہ کے لیے ہے، جو اس کے دین کی طرف کے لیے ہے، وہاں بھی کچھ خرچ کرنا ہے، وہاں بھی کیا ہے کچھ خرچ کرنا ہے۔ تو زیادہ تر ہم کیا کرتے ہیں کہ کیا کچھ قرآن ہم مسجد میں جیسے کیا کرتے ہیں، زیادہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ قرآن کیا ہے ہم مسجد میں رکھوا دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو بہت ثواب کا کام سمجھتے ہیں، اور جو کسی ضرورت کے جو ہے نا پڑھنے کے لیے لائبریری کی کتاب ہے، وہ ہمارے دھیان میں بھی نہیں آتی، جیسے ضرورت کی جو روزمرہ کی زندگی ہے، حدیثیں ہیں، ان سب چیزوں کی لائبریری میں جو ہے نا بکس ہم اس کو کم سمجھتے ہیں، لیکن صرف ایک اس کا ثواب سمجھتے ہیں کہ چلو قرآن جو ہے نا ہم مسجد میں رکھوا دیتے، بہت بڑا کام کر دیا ہم نے، نہیں، لیکن ہم یہاں یہ بھی نہیں سوچتے کہ ضرورت پڑنے پہ ہم لائبریری میں کتاب جو ہے نا وہ ہمارے دھیان میں بھی نہیں آتی ہے، تو کہ کتاب پڑھیں گے تو کیا ہے آگے اس کا دین کیا ہے یا کھلے گا اور آگے چلے گا، تو یہ ہم سب کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ایسا ہی ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو کیا ہے ہلاکت میں یعنی کہ نقصان میں پھینک دیا۔ تو یاد رکھیے کہ ایسا کرنا کیا ہے احسنوں میں آتا ہے، ایسا کرنا کیا ہے احسنوں میں آتا ہے، یہاں پہ بتایا ہے نا احسنوں، تو ایسا کرنا کیا ہوتا ہے احسنوں میں آتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے تو اور احسان کے درجے پر کیا ہے اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ یہ صرف اللہ کے نام پر اور اللہ کے خاطر کیا ہے خیر ہو رہا ہوتا ہے نا، کہ اللہ اس سے کیا کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، تو ان اللہ یحب المحسنین، ایسا کرنے والوں سے اللہ کیا کرتا ہے اللہ محبت کرتا ہے۔ ایک انسان جیسے ایک انسان کو کوئی انسان اگر پیار کرتا ہے تو ہم اس کو اپنے آپ پہ کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو سوچے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ پھر اللہ اس سے محبت کرتا ہے، کون کر پورے دنیا پورے کائنات کا خالق مالک مدبر جو ہے وہ رب جو ہے نا وہ محبت کرتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور عام زندگی میں بھی احسان کا حکم ہے، یعنی کہ دین کے لیے کام کرنا بھی احسان کے درجے میں، اور عام لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، ویسے اچھے کام کرنا، وہ بھی کیا ہے صدقہ جاریہ میں بھی آتا ہے، کیونکہ آپ احسان کرتے ہیں تو اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ پاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کی وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت پر آ جائے، یعنی کہ ایک شخص بھی ہدایت پر آ جائے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اور اللہ اس کا اجر بھی کئی گنا لوٹاتا ہے،
कई गुना। और आम जो हम माल खर्च करते हैं उसका अजर 10 से 700 गुना है, लेकिन जो अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल होता है उनकी मिसाल जैसे एक दाना हो और हर दाने से 100 दाने निकले, फिर वो क्या है 700 तक पहुँचे, और फिर अल्लाह जिसके लिए चाहता है और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, और जिन हालात में खर्च करता है उतना ही ज़्यादा अजर व सवाब पाता है। अब जैसे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जिस हालात में, यानी कि आपके पास जैसे 5,000 रुपये आप कमाते हैं, अगर आप 5,000 में भी आप 500 रुपये दे रहे हैं तो अल्लाह जो 5 लाख रुपये खर्च करता है उसके बराबर अल्लाह उसको देखता है, फिर अजर भी उतना ही, क्योंकि आपकी नीयत क्या है, कम भी है तो भी आप देना चाहते हो, तो फिर अल्लाह भी तो रिटर्न देता है ना। क्योंकि गिव क्या कैसे भी अभी आम जिंदगी में भी हम बोलते हैं ना, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, इसी तरीके से दो और फिर एक हाथ दो और दूसरे हाथ लो, यहाँ नहीं तो वहाँ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो फिर आयत नंबर 195 क्या है हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम 196 जो है ना तफसीर उसकी बयान करेंगे। अब आयत नंबर 196 में क्या है, वातिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। अब आयत नंबर 196 में क्या है, वातिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, यानी कि और तमाम करो, क्या करो, मुकम्मल करो, कंप्लीट करो अल्लाह के लिए हज और उम्रे को, इनकम्प्लीट नहीं छोड़ो। इनकम्प्लीट क्या है, नहीं छोड़ो। उम्रे के लिए भी उसूल है और किसी भी काम को करने के लिए एक उसूल है कि जब कोई दीनी काम शुरू करे तो क्या करे कि उसको कंप्लीट करो, उसको मुकम्मल करो। तो हज और उम्रा क्या है, प्योरली क्या है कि चीज़ें क्या है, इबादत है। इबादत के जो भी काम करो मुकम्मल करो, क्या है, मुकम्मल करो। और आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी उसूल है ना कि जो काम शुरू करो तो उसे कोई तकमील तक क्या है पहुंचाओ। ये नहीं कि ये नहीं शौक में आके क्या है 10 काम शुरू कर लिए और फिर 10 के 10 क्या है अधूरे पड़े रहे। तो क्या है, अतिम्मु, तमाम करो, पूरे करो, मुकम्मल करो, पूरी शराइत के साथ, क्या है, पूरे शराइत के साथ पूरे करो। और फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सारे अरकान अदा करो। ये नहीं कि कोई पूरा कर लो और कोई छोड़ दो। आप हज के लिए यहाँ गए हैं और कुछ तो क्या है, कुछ तो आप क्या है मनासिक कर लिए और कुछ को कहा कि बहुत क्या है रश है, कोई और कर ले, कोई चीज़ और कर ले, तो मेरे हिस्से का ना मतलब खुद करो और सारे पूरे गिन कर करो। अब जैसे अभी हज में कर दिया, हम सोचते हैं कि हमारा ये काम जो है ना, ये वाला अरकान कोई और कर ले, तो ऐसा नहीं कर सकते ना, हमें पूरे करने, हमें खुद करने। तो जैसे रोज़े में क्या कहा कि गिनती पूरे करो, और यहाँ भी क्या है, हज का इरादा है तो हज के सारे अरकान पूरे करो। यानी कि और उम्रा करने गए हो तो ये ना सोचो कि ये नफली इबादत है, यह क्या है, चलो तवाफ ही काफ़ी है, सही करो, यानी कि अगले साल करेंगे। सही क्या है, अगले साल करेंगे, हम बहुत थक गए हैं नहीं, पूरे करें, सही भी करें, फिर क्या है, सही भी हमें करना है। फिर यहाँ पे बताया जाता है कि वातिमुल हज्ज वल उम्रा, और अगेन फिर क्या है, अगेन क्या है, लिल्लाह, यानी कि दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह के लिए, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करो। इससे ये पता चलता है कि कोई चीज़ आप अल्लाह के लिए करना चाहते हैं और उसमें आप क्या है, हुस्न पैदा करें, क्योंकि अल्लाह क्या है, मोहसिनीन से मोहब्बत करता है। यहाँ पे इससे आगे हमने पढ़ा है ना, इन अल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह मोहसिनीन से मोहब्बत करता है, एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है ना। तो एग्जाम्पल में है कि जैसे एक कपड़ा है, सिलना है उसे, अगर आप कोई कपड़ा सिलते हैं और फिर बिना मुकम्मल किए हुए पहने, बिना गला बनाए हुए जो है ना साइड का मोड़े और फिर क्या है उसका या फिर कॉलर ना बनाए या फिर बटन ना लगाए, तो कैसा लगेगा, अधूरा लगेगा ना, ख़राब दिखेगा ना, वो पहनने पर खूबसूरती नहीं आएगी उसमें। तो वही चीज़ बताई जा रही है कि क्या है, कैसा लगता है ना। फिर जितना मर्जी आप एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव कपड़ा, बहुत महंगा से महंगा कपड़ा, लेकिन वो अगर आधा अधूरा सिला हुआ रहेगा, स्टिच किया रहेगा, तो वो बिल्कुल खूबसूरत नहीं लगेगा, चाहे वो कितना भी कीमती हो। तो इसी तरह अल्लाह ताला बताया जाता है खूबसूरत नहीं होगा। तो क्या है, हैरत की बात है ना कि दुनिया में हर मामले में हम क्या है कि परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं और परफेक्शन के क्या है लेवल पर काम
کام ہونا چاہیے، اور اس میں اپنے آپ کو کیا ہے گھلا مارتے ہیں، اس پہ کیا کرتے ہیں گھلا مارتے ہیں احسان، اور احسن اصل میں کیا ہے کیا ہے ایکسیلنس لیول، یعنی کام کرنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے پچھلی آیت میں کا یہ کہا گیا ہے نا کہ اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے جو ایکسیلنس کے لیول پر کام کرتے ہیں۔ تو ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ جو سفر اللہ کے راستے میں کرو، حج کرو یا پھر عمرہ کرو، تو وہ بھی ایکسیلنس کے لیول پر ہی کرو، اور پھر یہ کہ اللہ کے لیے کرو، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ عربوں کے کیا ہے یہاں حج عمرہ کیا ہے رسم بن گئی تھی، عربوں کے یہاں کیا ہو گئی تھی حج اور عمرہ رسم بن گئی تھی، تو ایک قومی میلہ بن گیا تھا، اور وہ کیا ہے وہاں جمع ہوتے، شعر و شاعری کی مجلسیں ہوتی، اور پھر اسی طرح تجارت کے کا میلہ لگاتے، اور پورا ایک جو ہے نا کلچرل شو بن گیا تھا۔ نہیں ایک اللہ کی عبادت کا ذریعہ دیکھا جائے تو کیا ہے ایک اللہ کی عبادت کا ذریعہ ہے وہ، کہ پھر آہستہ آہستہ جو مسلمان جو ہے نا حج کے جو آج کے مسلمان ہیں تو وہ بھی کیا کرتے ہیں، وہ بھی دوسرے جو ہے نا جاہلیت کے طریقے پر بعض اوقات چل پڑتے ہیں کہ اس کو ایک کیا ہے ریچول بنا لیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں ایک ریچول بنا لیا ہے کہ وہاں جا کر خوب شاپنگ کریں گے، خوب کھانا پینا، اور کیا ہے گوشپ، اور پھر مینا میں جائیں گے، خیمے لگے ہوتے ہیں، بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بس شغل میلہ زیادہ نظر آتا ہے، اور وہ جو ایک سنجیدگی ہوتی ہے عبادت کے سارا وقت اسی میں لگ جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے سفر کریں تو توجہ کے ساتھ کریں، کس پہ رکھیں توجہ، کس پہ رکھنی چاہیے کہ اللہ کی رضا کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے اوپر، اور پھر کیا ہے سیریسنس ہو عبادت میں، اور پھر مقرر وقت ہو، اور ان کو خوبصورت طریقے سے کریں، کیا ہے ان کو کیا کہ پھر خوبصورت طریقے سے کریں، پھر کیا ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ، یعنی کہ تم مکمل نہ کر سکو، کوئی مجبوری پیش آ جائے، مثلا اگر گھر سے آپ نکلے احرام پہنا اور پھر ایئرپورٹ پر پہنچے، پاسپورٹ میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، وہ اندر نہیں جانے دے رہے، تو کیا ہوا کہ گھیر لیے گئے، مصیبت میں پڑ گئے نا، آگے نہیں جا سکتے، تو یا پھر ٹریفک بلاک ہو گئی، یا پھر آپ کیا ہے مزدلفہ نہ پہنچ سکے، اور آپ کو سیدھے کیا ہے لے گئے مینا، تو آپ جانے ہی نہیں دیا، کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے۔ پچھلے زمانے میں کیا ہے قافلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، قافلے کیا ہوتے تھے لٹ جاتے تھے، تو یا دشمن کا کیا خوف ہوتا تھا، تو آگے نہیں پہنچ سکتے تھے، تو صلح حدیبیہ ہوئی تھی میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ نہیں جانے دیا گیا تھا، حالانکہ وہ جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، پھر اگر تم روک کے لیے جاؤ، اب کیا ہے، تو اب اس میں آگے کیا بتایا جا رہا ہے، فَمَسْتَيْسَرَ من الحدی، یعنی کہ اگر تم روک لیے جاؤ، گھیر ڈال لیا جائے، تمہیں آگے نہیں جانے دیا جا سکے، تو پھر اب کیا کرو کہ اتم پورا نہیں ہو پا رہا، تو جیسے روزے کا ہوا تھا نا کہ قضا کر لو، تو اب یہاں قضا کی جگہ کیا بتایا جا رہا ہے، فمن تیسرا من الحدی، یعنی کہ جو میسر ہو، اور قربانی میں سے بس قربانی دے دو اور احرام کھول دو، بس کیا کرو قربانی دے دو اور احرام کھول دو۔ اب دوبارہ قضا نہیں، حکم میں کیا ہو گیا فرق ہو گیا، اب روزے کی تو قضا ہے کہ ہم بعد میں اس کو روزہ، لیکن روزے میں کیا ہے کہ بیماری ہے یا پھر سفر میں ہے، بعد میں ہم قضا دے دو، لیکن حج کے لیے کیا ہے نکلے ہو، تو عمرے کے لیے نکلے ہو، تو کیا کرو رکاوٹ آ گئی نہیں کر سکے تو قضا نہیں ہے، کیا ہے قربانی کرو، کفارہ ہے، یہ کیا ہے کفارہ ہے، ہر ریچول کا کیا ہے کمپنسیشن ہوتا ہے، ڈفرینٹ طریقے سے ہے، تو کیا ہے ہدی ہے نا یہاں پہ، ہدی میں سے کہ جو بھی میسر آئے وہ کر لو، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو کیا ہے، یا پھر کیا ہو کہ آپ کے پاس پیسے ہی نہ ہو، یا پھر کہیں آپ کے پاس جانور مل ہی نہ رہا ہو جہاں پہ جو ہے نا روک دیا گیا ہے، کیونکہ بعض اوقات کہاں سے پکڑا لائیں، تو ایسی صورت میں پھر کیا ہے ساکت ہو جائے گا، یہ ہے دین کا
کی آسانی. یہ جو بالکل بیچارہ ایسی جگہ قید ہو جائے جہاں یہ بھی نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں. اور پھر یہاں پہ بتایا جائے نا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيَ مَحِلَّهُ، یعنی کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ تم کیا ہے منڈواؤ اپنے سروں کو. حتیٰ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے نا حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک قربانی اپنے کیا ہے حلال گاہوں کو پہنچ جائے. اب احرام کی جو ہے نا پابندیاں میں سے ایک پابندی کیا ہے کہ سر کا بال منڈ نہیں سکتے، کب کاٹ نہیں سکتے. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم گھیر لیا، اب جیسے پریشانی کی بات ہو رہی ہے، اگر تم گھیر لیے گئے ہو، کیسے گھیر لیے گئے؟ اب وہاں پہ تو پیسے نہیں تھے، قربانی نہیں کرائی تو کوئی بات نہیں. تو اب یہاں پہ اگر کیا ہے تم گھیر لیے ہو، اب کیسے گھیر لیے گئے ہو کہ تم اس وقت تک سر نہیں منڈواؤ جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے. اور روح سکون، یعنی کہ روح سے مراد یہاں سارا سر نہیں ہے، بعض حصہ نہیں ہے، منڈوا سکتے ہیں. یعنی کہ یہ ایسے ہے جیسے روٹی ہے، اس میں سے ایک کیا ہے ٹکڑا کھا لیا ہو نہیں، جس چیز کو منع کیا گیا ہے اس کا ایک کیا ہے ٹکڑا بھی نہیں کھا سکتے. یعنی کہ تو سر نہیں منڈواؤ، نہ سارا، اور نہ پھر کیا ہے نہ آدھا، اور نہ پھر چوتھائی حصہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور اپنی حلال گاہ کو. یعنی کہ جہاں ہونا چاہیے، اس سے مراد 2 معنی کہ مینا میں اور کیا ہے قربانی کیا جائے، یا پھر اس وقت دوسرا کیا ہے کہ اس وقت پر قربانی کیا جائے تو وقت مقرر ہے. اور وہ کیا ہے کہ جس دن جانور قربان کیے جاتے ہیں عید کے دن، اور عید سے اگلے دن. تو یہ اس میں مکان بھی ہے کہ اور زمان بھی ہے کہ کیا ہے عید، اور یعنی کہ دونوں میں سے ایک، یا اس جگہ پر یا پھر اس ٹائم سے مراد یہاں کون سا ٹائم ہے؟ مراد ہے قربانی کا، جو قربانیاں ہوتی ہیں. آگے کی آیت میں کیا ہے فمن کانا، پھر جو کوئی منکم تم میں سے کیا ہے مریضن بیمار ہو. پھر اب اگر کوئی بیمار ہو گیا، اور پھر کیا ہے او بھی ازن، یا پھر یہ اس کے سر میں کوئی کیا ہے تکلیف ہو گئی، جیسے جوں وغیرہ پڑ گئی ہے، یا کیا چوٹ لگ گئی ہے، پھر اس کو کیا ہے سر منڈوانا پڑا. تو اس صورت میں کیا کریں گے کہ اب اس کا حال بتایا جا رہا ہے کہ اب او بھی ازن من راسہ ففدیۃ من صیام. اب یہاں پہ کیا بتایا جائے؟ اب او بھی ازم من راسہ، اور پھر اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اگر کوئی بیمار ہے، یا پھر اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، سر درد ہے، یا پھر شدید بال لمبے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت تکلیف دے رہے ہیں، اور ڈاکٹر جیسے کاٹنا چاہ رہا ہے، جیسے کوئی یہاں پہ کہیں پہ زخم ہو گیا یا چوٹ لگ گئی، اب وہاں پہ انجری ہو گئی ہے تو ہمیں وہاں پہ علاج کرانا ہے. تو وہاں پہ کیا اگر ڈاکٹر بولا کہ وہاں پہ اتنا کٹ کرنا پڑے گا، بال کو کٹ کرنا پڑے گا، تو ففدیۃ، تو کیا کرو، تو کیا ہے تو کاٹ لیں، لیکن اس کا اب فدیہ دینا ہوگا. فدیہ کیا ہے کہ من صیام، روزے سے. فدیہ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کچھ دے کر اپنی جان چھڑانا. یعنی کہ چونکہ یہ ایک کیا ہے ذمہ داری ہے، اللہ کے ایک حکم دیا، اللہ نے کیا ایک حکم دیا ہے، کیا ہے اتم الحج والعمرۃ، اور یہ حج کے کیا ہے مناسک میں سے ہے، اور آپ کو یہ پورا کرنا ہے. اگر آپ کسی وجہ سے پورا نہیں کر سکتے تو اپنی جان جو ہے نا بخشی کے لیے اس کا کیا ہے رینسم دو، یعنی کہ وہ کیا ہے کہ روزے. کتنے روزے؟ 3 دن کے روزے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتایا ہے. اور پھر اور صدقہ، اب آگے کی آیت میں کیا بتایا؟ اور صدقہ یا صدقہ دو. اور صدقہ کیا ہے کہ 6 مسکین کا کھانا. اور پھر ونسکین، اس آیت میں کیا بتایا؟ اور نسکین، یا پھر قربانی. کتنے؟ 1 بکری کی قربانی. نسک جو ہے کیا ہے وہ نسکہ کی جمع ہے. یعنی کہ بعض لوگ کوئی سر بھی کھجائے، کوئی بال ٹوٹ جائے
تو کیا ہے قرآن کے فتویٰ دینے لگتے ہیں نا کہ دم دے دو. ہر وقت دم نہیں ہے. فدیہ یہ ہے کہ چیزیں کیا ہے 3 چیزیں فدیہ دے سکتے, 3 چیزیں فدیہ دے سکتے. اگر احرام کوئی پابندی پوری نہ ہو, اگر احرام کی کوئی پابندی پوری نہ ہو سکے, بال کاٹنے پڑے یا پھر کسی وجہ سے کیا ہے شیونگ کرنا پڑے یا پھر کچھ بھی ایسی چیزیں ہوں, تو صرف دم ہی نہیں ہوتا. کفارے کی یہ کیا ہے صورتیں بھی کیا ہیں کہ سیام بھی ہے, یعنی کہ روزے بھی رکھنا ہے, روزے رکھ سکتے ہیں یا پھر صدقہ دے سکتے ہیں دوسرے کے صدقہ, یا پھر نسک یا پھر قربانی دے سکتے ہیں. وہ دم آخر میں, دم کیا ہے آخر میں, پتہ ہے کیا ہے, پہلے روزے سے کر سکتے ہیں یا پھر صدقہ دے کے کر سکتے ہیں یا پھر قربانی دے سکتے ہیں. تو یہاں پہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ, اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت میں, فَإِذَا أَمِنْتُمْ, پھر جب تم امن میں آ جاؤ. کا کیا مطلب ہے کہ کیا ہے خوف دور ہو گیا اور سب حالات نارمل ہو گئے, جو بھی پریشانی تھی وہ دور ہو گئی. اب پھر آگے کی بتایا جا رہا ہے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج, تو اگلے سال تم پھر چلے حج پر کے چلتے ہیں. اب یہ قضا کے طور پر نہیں, ایسے ہی توفیق ہے, اور جس کی توفیق نہیں وہ نہ بھی آئے. تو کیوں؟ اس لیے کہ کیا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ کیا ہے گئے تھے حج اور عمرہ کرنے کے لیے, اور اگلے سال دوبارہ عمرے پر گئے تھے, تو سارے نہیں گئے تھے. تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص عمرے کے لیے نکلا نہیں پہنچ سکا تو اس پہ کیا ہے قضا نہیں ہے, کیونکہ بہت بار لوگ کیا ہے اتنے گلٹ میں رہتے ہیں کہ تو ایسے صورت میں کیا ہے فدیہ دے دو. فدیے میں کیا ہے, فدیے میں کیا روزہ ہے, صدقہ ہے, قربانی ہے. ضروری نہیں کہ اگر آپ کی ہمت نہیں تو آپ کیا ہے آپ دوبارہ جائیں, یا کہ جائیں تو بہت اچھا ہے, لیکن بار بار کیا ہے جائیں, بار بار جانا بہت اچھا ہے, لیکن اگر نہیں جا سکتے تو قضا نہیں ہے. کیا ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ, یعنی کہ جب حالات اچھے ہو گئے, اب تم جا رہے ہو یا پھر عمرہ کرنے یا پھر حج کرنے, تو کیا ہے فمن, تو کوئی تمتع فائدہ اٹھائے, یعنی کہ بالعمرتی یعنی کہ عمرہ کا, یا پھر الحج یعنی حج تک, یعنی حج کے دن آنے تک عمرہ کرنا چاہے تو کیا ہے کر لے. اس کو حج تمتع بھی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں, حج تمتع بھی کہتے ہیں. ایک سفر میں دو کام کیا ہے, حج بھی اور حج سے پہلے کیا ہے عمرہ. ان دونوں نیت کے ساتھ کوئی بھی نکلتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں, حجت تمتع. اور تمتع اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جیسے ایک ٹکٹ میں 2 کام کرتے ہیں, پھر آپ جا کے احرام اتار دیتے ہیں نا, پھر 8 تاریخ کے دوبارہ احرام پہنتے ہیں, یا پھر یہ تمتع ہے, یعنی کہ بیچ کے دنوں میں آپ ریلیکس ہیں. لیکن اگر آپ عمرہ اور حج دونوں کر رہے ہیں تو ایک ٹکٹ کے ساتھ, تو بیچ میں احرام نہیں کھولتے, تو یہ حج کی کیا ہے حج کرام ہے, یعنی کہ آپ حالات احرام میں ہی ہیں اور کنٹینیوسلی. تو ان دونوں میں کیا ہے فرق ہے, دونوں میں ہی عمرہ اور حج ہے, لیکن ایک میں آپ کیا ہے آپ بیچ میں احرام کھولتے ہیں. تو یہ احرام کھولنے کا یہ جو بیچ کا جو ہے نا پیریڈ ہے وہ تمتع کا ہے, اور جو کنٹینیوسلی احرام پہنے ہیں وہ اکرام کا ہے. تو پھر یہاں پہ بتایا جاتا ہے فمن تیسرا, یہاں پہ بتایا جاتا ہے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِي, یعنی کہ جو بھی میسر ہو قربانی کرو. یعنی تمتع میں قربانی لازم ہے, تمتع میں کیا قربانی لازم ہے. اسی لیے موسٹلی سب حاجی کیا کرتے ہیں کہ تمتع کر کے قربانی بھی کرتے ہیں. لیکن یہاں بھی کیا ہے, جس کو میسر ہو تو وہ قربانی کرے, اور جس کو میسر نہ ہو قربانی کیوں نہ کرے, کیا ہے تو قربانی نہ کرے. یعنی کہ میسر کو مسلمان یہ کہ پیسہ ہی نہیں ہے یا پھر غریب ہیں, پھر انسان مشکل سے کیا ہے ٹکٹ اور ہوٹل جو ہے نا وغیرہ کا کی جو ہے نا کر رہا ہے, کرایہ لیا ہوا ہے, اور اتنا نہیں بچے کے کیا ہے قربانی کر سکے, یا پھر کہ آپ کیا ہے پہنچنے کے لیٹ
یہ کہ آپ لیٹ پہنچے اور پھر کیا ہے لیٹ پہنچے، ساری قربانیاں بک ہو گئی، بینک بند ہو گئے، اب کوئی پیسے نہیں لے رہا، کوئی راستہ نہیں بچا ہے کہ آپ اب کیا ہے خریدیں یا پھر اور قربانی کر سکے، تو ٹائم گزر گیا چونکہ آپ نے حج تمتع کی نیت کی اور کیا ہے کی ہوئی ہے اور آپ کو قربانی کرنی تھی، اب کیا کریں کہ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو روزے رکھیں 3 دن کے ایام حج میں۔ ایام حج کون سے ہیں؟ یہ تو یا تو پھر حج سے پہلے 7 تاریخ تا یا پھر ایام تشریق یعنی کہ یوم النحر کو عید کے دن آپ کیا کریں روزہ نہیں رکھ سکتے، یوم عرفہ کو بھی نہیں رکھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ وہاں نہیں رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ وہاں نہیں رکھا تھا، جو نہ جائے یہاں رکھ سکتے ہیں، جو حج کو یعنی نہ جائیں وہ کیا کر سکتے ہیں روزے رکھ سکتے ہیں، وہاں نہیں رکھیں گے کیونکہ تاکہ عبادت اچھے سے ہو جائے، یہ نہ کہ روزہ رکھ لیں اور پھر بے ہوش ہو کے کیا ہے پڑے ہوئے ہیں یا پھر دعا سب کچھ بھول جائے، کیونکہ بعض لوگوں کا کیا ہے کو کیا ہو جاتا ہے بخار ہو جائے یا پھر مطلب بہت زیادہ، ایسی صورت میں صحت کا خیال رکھنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھا جائے اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے انسان بھاگ دوڑ کے عبادت کر سکے، بھاگ دوڑ کر کے عبادت کر سکے، یعنی سمپل از دیٹ وہ جو حج تمتع کرے وہ قربانی کرے اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 دن کے روزے وہیں رکھے حج میں۔ اب آگے کیا وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، یعنی کہ 7 دن کے کیا کرنے ہیں، جب تم گھر واپس آ جاؤ تو ٹوٹل 10 روزے رکھنا ہے، یعنی 3 دن ایام حج میں اور 7 روزے جو ہم واپس آنے کے بعد رکھنا ہے۔ پھر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے تل کا عشرۃ کاملہ، یعنی کہ یہ 10 دن کے کیا ہے روزے ہیں، یہ 10 دن کے روزے ہیں، یہ کس کے عوض میں قربانی کے، یہ کس کے عوض میں ہمیں روزے رکھنے قربانی کے، یعنی کہ ہماری قربانی نہ ہم کر سکے، قربانی میں کچھ پرابلم ہو گئی، نہیں ہم کر سکے، ہمیں جانور نہ مل سکا تو پھر ہمیں 10 دن اس کے کیا ہے اس کے عوض میں روزے رکھنے ہیں۔ پھر ہمیں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ قربانی کیا ہے، یعنی کہ حج تمتع کا ایک حصہ ہے، حج تمتع کا کیا ہے ایک حصہ ہے، حج اور عمرہ میں عمل کرنے کا یہ کیا ہے ایک طریقہ ہے، عمل کرنے کا طریقہ ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے ایسا نہ ہو سکے تو پھر روزے سے کیا ہے روزے سے بدلہ دے دیں، روزے سے کیا ہے فدیہ دے دیں۔ پھر یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، ذالک یہ کیا ہے لمن یعنی کہ حکم اس کے لیے ہے جو لم یکن نہ ہو یعنی کہ اہلہ اس کو اہل اس کے ماں یعنی باپ، اس کی فیملی، اس کا گھر کہاں حاضر المسجد الحرام یعنی کہ مسجد حرام کے اندر، مسجد سے مراد یہاں حرم ہے، یعنی کہ حرم کے حدود کے اندر کسی کے گھر نہ ہو، کیونکہ جو لوگ کیا ہے حدود حرم میں رہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ حج افراد ہے، وہ جو ہے نا عمرہ کبھی بھی کر سکتے ہیں اور ان کے لیے کیا ہے قربانی لازم نہیں ہے، اگر حیثیت ہے تو کر لے اور نہیں تو نہ کرے۔ اور حج 3 طرح کے ہوتے ہیں، حج کیا ہے 3 طرح کے ہوتے ہیں، پہلا کیا ہے تمتع یعنی کہ عمرہ اور حج اکٹھا، لیکن بیچ میں کیا ہے احرام کھولنا ہے، اور جو ہے نا حج کرام کیا ہے کہ عمرہ اور حج کیا ہے اکٹھا بغیر احرام کھولے، اور افراد کیا ہے تیسرا حج کون سا ہے خالی صرف اور صرف حج، تو جو تمتع کرے حج کے موقع پر قربانی کرے، اور جو کران کرے وہ بھی قربانی کرے، لیکن جو افراد کرے یعنی کہ جو وہاں کے رہنے والے ہیں اگر جو ہے نا صاحب حیثیت ہے تو وہ کر لے قربانی، اور نہیں تو پھر نہ کرے، نہیں تو کیا ہے پھر نہ کرے۔ تو یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ کون سا حکم قربانی کے بدلے میں 10 روزے کا حکم ہے، کون سا حکم ہے قربانی کے بدلے میں 10 روزے کا حکم ہے، کس لیے جس کا گھر جو ہے نا جس کا گھر حدود حرم میں نہ ہو، یعنی کہ وہ وہاں کا ریسیڈنٹ نہیں ہے، وہ کسی اور ملک میں کیا ہے ملک کے شہر میں رہتا ہے، کسی اور ملک کے شہر میں رہتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وَتَقُلًّا، اب یہاں پہ کیا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ہر حکم کے کیا ہے ہر حکم جو ہے کیا کر رہے ہیں
ہر حکم کے بدلے کیا ہے، چاہے قصاص ہے، چاہے وصیت ہے، پھر چاہے کیا ہے رمضان ہے، یا پھر اصل مقصد اور محبوب کیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی مطلوب ہے۔ اس سے کیا مطلوب ہے کہ تقوی مطلوب ہے، کیونکہ تقوی کی جو ہے نا توقع کی پر ہدایت کا کیا ہے انحصار ہے، توقع پر ہی کیا ہے ہدایت کا انحصار ہے، یعنی کہ حدود اللہ، یعنی متقی جب بھی ہو سکتا ہے، متقی تبھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شدید العقاب، وَاعْلَمُوا اور جان لو، علم حاصل کرو کس بات کا کہ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کے بارے میں جان لو کہ بہت سے لوگ یعنی کہ جاننا ہے نہیں چاہتے ہیں، کیا نہیں جاننا چاہتے کہ جب انہیں بتائے نا کہ اللہ سزا دینے والا ہے تو کہتے ہیں کہ مت ڈراؤ، یہ بات نہ کرو، یا پھر یہ تو سننا ہی نہیں چاہتے، نہ سنو، اور پھر جب سامنے آئے گا پھر کیا کرو گے تو بہتر نہیں ہے کہ پھر جو حقیقت ہے اسے فیس کرو، پھر جو کیا ہے حقیقت ہے اسے فیس کرو۔ تو جان لو، کیونکہ جس کو علم نہیں ہے وہ کیا ہے خسارے میں ہے، جس کو قرآن کا اور سنت کا علم نہیں ہے وہ خسارے میں ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دین کا ہے خواہشات کا مجموعہ نہیں ہے، خواہشات کے اوپر دین نہیں چلتا، دین اپنی مرضی کی بات نہیں ہے، دین زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کو فالو کرنا کیا ہے ضروری ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے حج ہو، زکوٰۃ ہو، اور ان چیزوں کو کیا ہے باقاعدہ سیکھنا چاہیے۔ قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے جو باقی فرائض سے متعلق چیزیں ہیں ان کو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیے۔ اٹ از اے سیریس میٹر، یہ بھی کر لے تو ٹھیک اور وہ بھی کر لے تو ٹھیک، ایسا نہیں کر سکتے۔ کون مقرر کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ اور اس کا رسول ہم نہیں کریں گے، اللہ اور اس کا رسول مقرر کرے گا، ہم نہیں کر سکتے کہ یہ بھی کر لو اور وہ بھی کر لو، اس کا رسول ہم اور کیا ہے ہم نہیں کریں گے۔ دین کیا ہے؟ زندگی کیا ہے گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ کے اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے، اور کیا ہے کر کے بھی دکھا دیا ہے، تو ہمیں اس کو کیا ہے سیکھنا چاہیے۔ تو ہم نے ان دونوں آیتوں سے کیا سیکھا؟ آیت نمبر 195 اور 196 سے ہم نے کیا سیکھا کہ احسن کرنے کا، 195 میں ہم نے کیا سیکھا ہے کہ احسن کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کس کے ساتھ احسن کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے ساتھ، سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی عبادت میں، فرما برداری میں، اور پھر اطاعت میں، اور پھر کیا ہے اس کی عبادت میں، فرما برداری میں اور اطاعت میں، اور کیا ہے بندوں کے ساتھ، تیسرا کیا ہے بندوں کے ساتھ ہمیں احسن کرنا چاہیے، پھر بندوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، یعنی کہ معافی اور درگزر سے کام لیا جائے۔ احسن ہمیشہ کیا ہے اونچا اٹھ کر کرنا چاہیے، احسن کیا ہے سب سے بہترین طریقے سے کرنا چاہیے۔ اور 196 آیت میں ہم نے کیا سیکھا کہ ایک شخص حج اور عمرے کے لیے گھر سے نکل رہا اور راستے میں اسے کیا ہے شدید بیماری لاحق ہو گئی، یا پھر دشمن نے کیا گھیر لیا، اس صورتحال میں وہ کیا کریں گے کہ قربانی کریں گے اور احرام کھول دیں گے۔ اور پھر کیا ہے کہ احرام کی جو ہے نا پابندی میں سے ایک پابندی کیا ہے سر کے بال منڈنا منع ہے، یعنی کہ اب ایک شخص جو کو ہے چوٹ لگ گئی ہے، یا پھر کیا ہے پھر جوئیں پڑ جائے، پھر اب اس حال میں وہ کیا کرے گا کہ بال جو ہے کاٹ سکتا ہے، لیکن فدیہ بھی دینا ہوگا، اور حالت ٹھیک ہو جائے تو یعنی ہر طرف امن ہو گیا، وہ کیا ہے وہ شخص جو پہلے خوف کے زمانے میں بغیر کیا ہے نا عمرہ کے یا پھر حج کے واپس آ گیا، اب وہ دوبارہ حج اور جو ہے نا عمرے کے لیے گیا، تو وہ کیا کرے گا کہ اللہ کی توفیق حج یا عمرہ کرے گا، اور اس اللہ کی توفیق سے وہ حج اور عمرہ کرے گا اور اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ پھر ایک شخص اگر حج تمتع کی نیت سے مکہ گیا لیکن قربانی نہ مل سکی، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پھر کیا ہے 3 دن کے روزے رکھو ایام حج میں، اور 7 دن گھر واپس آنے کے بعد رکھنا ہے۔ پھر حج کی کتنی اقسام ہے؟ 3 اقسام ہے نا، حج تمتع، حج اکرام اور حج افراد۔ اور خلاصہ کیا ہے ان سب آیتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ زیادتی کے کاموں سے بچنا،
پھر کیا ہے بدلہ لینے میں زیادتی سے کام نہ لینا، پھر فتنہ ختم کرنا ضروری ہے ان کا کیا ہے، ورنہ امن برباد ہو جاتا ہے، چین سکون کیا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جنگ کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اللہ کے دین کی سربلندی ہے، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا ہے۔ حج اور عمرے کا مقصد اللہ کی رضامندی اور خوشنودی ہے، اس تمام کاموں کا مقصد اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ آخری آیت میں ہم نے کیا ہے کہ مطابق یہ جاننا ضروری نہیں کہ رب سزا دے بھی سکتا ہے، اور اگر اس کے کیا ہے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو وہ سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ کون قدرت رکھتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی قدرت رکھ ہی نہیں سکتا سزا دینے پر یا پھر جزا دینے پر، پھر جو بھی ہے اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری جو ہے نا مختصر سی تفسیر جو ہے نا مکمل ہو چکی ہے، بہت ہی دھیان توجہ سے سنے گا، اور ہر ایک آیت میں اتنی بڑی چیزیں، اتنی بڑی باتیں ہیں جو ہمیں قرآن اگر سمجھ کر ہم نہ پڑھے تو ہمیں کچھ سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کہ اللہ کا کیا حکم ہے، کب کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ڈو اور ڈونٹس میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلنے والا ہے۔ اس لیے ہم سب جو ہے نا ایک فیملی کے جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چل دعا پڑھ لیتے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔